अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चलेंगे जर्मनी। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। खान साहब ये क्या हो रहा है? अब तो जजों को भी इंसाफ लेने के लिए मेरा ख्याल है कि दर बदर जाना पड़ रहा है। तो जब जज इस हालत में पहुंच जाए तो कौम को कहाँ से इंसाफ मिलेगा? देखें, ये आपकी जाती राय है कि जजों को इंसाफ के लिए जाना पड़ रहा है। इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है जिसका जैसे कहना चाहिए कहानी चंद दिन में बाहर आ जाएगी। हम्म। और जो डिप्टी कमिश्नर इस्लाम और रावलपिंडी ने जो तमाशा किया था और जो उसका आखिर में अंजाम हुआ, वही अंजाम मुझे नजर आता है कि इसका भी होगा। हम्म। ये इस बैग इसके पीछे कोई ना कोई है। अच्छा। बाज हल्के ये भी कहते हैं कि जो वो राजा क्या नाम है उसका, रियाज अहमद का, जो बहुत बड़ा स्कैंडल 9 अरब रुपए का जिसका चल रहा है और वो दुबई में बैठा हुआ है। हम्म। ये उसकी उसके कहने पे या उसने कोई हैसियत का इसकी बैक के ऊपर वो ग्रुप काम कर रहा है। हम्म। एक ये भी राय है कि ये शायद जिस तरह तरीके इंसाफ वाले आगे बढ़ चढ़ के इसको बयान कर रहे हैं, उससे भी ये लगता है कि भाई वो इस मामले को उठाना है। बात यह है कि जिन जजों ने इस बात को निकाला है वो खुद इस बात का इख्तियार रखते थे कि अगर उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो वो प्रेशर डालने वाले शख्स को अपनी अदालत में तलब कर लें। हम्म। हाई कोर्ट का जज बहुत बाख्तियार वो है, कोई सेशन जज वो नहीं है कि भैया आप उसको दबा लें। हाई कोर्ट के जज के लिए हर किस्म का मतलब कानून उसको मदद करता है, उसको सपोर्ट करता है। इसलिए अगर इन्होंने या तो इक्का दुक्का होता है ना, तो जब 6 जज इकट्ठे मिल गए तो इसका मतलब ये सर जोड़ के कहीं बैठे हैं और फिर उन्होंने ये अमल जो है वो किया है और इसके पीछे कोई ना कोई बात है। आज जो चीफ जस्टिस की मुलाकात हो रही है वज़ीर आज़म के साथ, उसके बाद कोई ना कोई सूरत हाल जो वापस आएगी, बाहर आएगी, क्योंकि सारा इल्जाम जो है वो ISI पे डाला जा रहा है और कानूनन ISI जो है वो वज़ीर आज़म के मातहत है, हम्म। वज़ीर आज़म को जवाबदेह है। प्रैक्टिकली आप शायद माहौल में ये देखते हो कि भाई वो फौज का हिस्सा है और जो कमांड चीफ है उसी के साथ वो ज्यादा क्लोज होकर काम करते हैं। लेकिन जो कानूनी पोजीशन है वो ये है कि इसकी अपॉइंटमेंट भी डायरेक्टर जनरल की वज़ीर आज़म करता है और ये वज़ीर आज़म ऑफिस को जवाबदेह है, हम्म। CNC की बजाय या कमांड चीफ की बजाय। हम्म। तो इस लिहाज से असल जिम्मेदारी तो वज़ीर आज़म साहब पे आती है कि वो इसके ऊपर स्टेप उठाएं। हम्म। दूसरा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसकी एक अपनी आईनी जिम्मेदारी है कि भाई अगर किसी जज के खिलाफ कोई इंक्वायरी होनी हो तो फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाती है। हम्म। इसके बाहर कोई इंक्वायरी वगैरह करनी हो तो वो हुकूमत का काम है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ISI के खिलाफ या किसी भी इदारे के खिलाफ कोई वो सवाए इसके कहीं कोई पिटीशन दाखिल हो जाए और उस पिटीशन के लिए वजाहत के लिए उन्हें कमीशन बनाना पड़े, वो एक अलग बात बन जाती है। लेकिन खास तौर पे जजिस के लिए खिलाफ मतलब कार्रवाई करने के लिए या जजिस के मुतलक के कहने पे कोई बात करने के लिए वो जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये इस किस्म के सवाल जब उठ रहे हैं जिनका हल जो है ये बहरहाल कानूनदानों ने निकालना है और जजेस ने निकालना है। हम्म। जो कल मीटिंग हुई है फुल कोर्ट जज की, उसमें भी कहा यही जा रहा है जो बात जरा ने बताया है। कोई ऑफिशियल उनकी स्टेटमेंट तो नहीं आई, कोई उन्होंने अपना बयान प्रेस नोट जारी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो कहा जा रहा है वो यही है कि जज सुप्रीम कोर्ट के जज इस मामले में अभी तक तो मुत्तहिद है और सब ने जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसी के नजरिए को सपोर्ट किया है। अब जो नजरिया उनका है वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मीटिंग में अपनी राय कायम की है वो आज वजीर आजम के साथ जो मुलाकात हुई है उसके साथ डिस्कस होगी और उसके बाद बात पता लग जाएगी कि क्या है। लेकिन बज़ाहिर नजर यही आता है, जो मैं समझता हूँ कि भाई इस बारे में से जल्दी हवा निकल जाएगी, क्योंकि इस चीज को साबित करना, जो इल्जाम लगाए हैं उस चीज को साबित करना पड़ता है आपको। और वो कोई इल्जाम ऐसे खुले ओपन इल्जाम नहीं है कि हाँ मुझे लाख रुपए की पेशकश की फलाने जनरल ने की या फलाने कमांडर ने की। ये इस किस्म के इल्जाम लगाना कि जी हमारे कैमरे लगा दिए गए, हमारे घरों के ऊपर हमें धमकियों के खतूत आते हैं, इन सबको साबित करना पड़ता है कोर्ट के अंदर। और अगर ये चीजें साबित नहीं कर सकते, आप इसको प्रूफ नहीं दे सकते जो काबिल कबूल हो किसी अदालत के लिए, तो फिर जाहिर है कि इन 6 की 6 को छुट्टी करनी पड़ेगी। इनको ऊपर फिर एक्शन आएगा कि ये अगर साबित ना कर सके कि इन्होंने बैठे बिठाए
ایک نیا فساد جو ہے وہ کھڑا کر دیا. خان صاحب اور یہ ہم دیکھتے ہیں جب سے پاکستان کے اندر یہ سیاسی ہنگامہ رائی کا دور چل رہا ہے, جب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ جھگڑے چلے ہیں ان کے, کہ بھائی کو ہر چند جب بھی کوئی نہ کوئی نیا واقعہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اچھا خان صاحب یہ اور بتائیے, یہ ابھی حکومت نے کام شروع نہیں کیا, تو یہ ہفتہ ایک ہوا ہے کام, تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایک نیا اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آ گئی, دوسرا اسکینڈل ہے اسی گورنمنٹ کے ساتھ. تو بہرحال دیکھیں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. بظاہر یہ نکلتا ہے کہ اس کے بارے میں سے جلدی ہوا نکل جائے گی. خان صاحب یہ بتائیے کہ قانون آئین یہ جو چیزیں ہیں جو وزیر اعظم میں ہیں, یہ سب کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سسٹم قانون اور آئین کے مطابق چل رہا ہے؟ دیکھیں سسٹم چلے یا نہ چلے, جو سوال اٹھا دیا گیا ہے اس کو دیکھنا قانون دانوں نے ہے. سپریم کورٹ تو بہرحال ایک ایسا ادارہ ہے قانون کے مطابق ہی فیصلے کرتی ہے. گو بعض فیصلے سپریم کورٹ کے ایسے ہیں جو داؤد احمد صاحب نے, ایڈوکیٹ بیرسٹر نے اس وقت پٹیشن دائر کی ہے اسی کے خلاف, اس خط کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر, وہ بھی وہ سنی نہیں گئی, نہ اس پہ کوئی ڈیٹ دی ہے سپریم کورٹ نے, نہ یہ کہا کہ ہم نے قبول کر لیا. اس میں انہوں نے ایسی نشاندہیاں تو کی ہیں کہ بھئی یہ وہ جو پرانے جج جو نکالے تھے, اعجاز الحسن صاحب ریٹائر ہو گئے, اور وہ جو دوسرے جج صاحب تھے صدیقی جن کو برطرف کیا گیا ہے, کہ انہوں نے اس قسم کے سپریم کورٹ کے اندر بعض فیصلے ایسے کیے یا ایسا ماحول بنا دیا تھا جس کے اندر دیکھیں نا بچوں کی فیسیں اسلام آباد کے بچے لندن میں پڑھ رہے ہیں, وہ زاہد رفیق صاحب کے جنہوں نے وہ کالونی بنائی ہے ایئرپورٹ اس کے ہائی وے کے ساتھ, اور ان کے بچوں کی فیسیں جو ہیں وہ زاہد رفیق صاحب دے رہے تھے جج صاحب کی بیٹی کی انگلینڈ کے اندر. اس سے ظاہر ہے کہ یہ اس قسم کے نقص تو ہمارے سسٹم میں موجود ہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز قانون کے مطابق ہو رہی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی اینڈ کسی جگہ سپریم کورٹ سے لوگ یہ توقع نہیں کرتے کہ یہ ایک دو کالی بھیڑیں یقیناً ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ قانون کے مطابق ہی سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتی ہے. ہاں سیاسی ایڈمنسٹریشن وغیرہ جو ہے اس کے اندر ہم کثرت سے ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. جیسے ایچ کالج کا واقعہ آپ دیکھ لیں, جو پہلا اسکینڈل آیا ہے اس حکومت کا, وہ ایچ کالج کے پرنسپل کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے صرف ایک بندے کے 2 بچوں کی فیسوں کے لیے. وہ تو غلطی کی, وہ تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا, اسے معاف کر دینی چاہیے تھی, کیونکہ کالج میں اگر آپ نے رہنا ہے تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے غریب آدمی تھا وہ بیچارہ, اس کے بچے یہاں پڑھ رہے تھے تو معاف کر دینی چاہیے تھی نا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ معاف کر دینی چاہیے تھی. احد چیمہ صاحب کو غریب آدمی نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو پرنسپل ہے وہ تو باہر انگریز اور آپ کہہ رہے سب کوئی قانون کے مطابق نہیں چل رہا, مگر سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی آج تک تو کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ فیصلے ہوتے کیا ہے, نہ ان پہ کبھی عمل ہوا ہے. دیکھیں جہاں تک انتظامیہ کے ایسے معاملات جس میں انتظامیہ ملوث ہوتی ہے یا جو فوج کے خلاف کیے جاتے ہیں, اس کے اوپر ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈرتی ہے عمل کرواتے ہوئے فوج سے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں ان فیصلوں پر عمل نہیں ہوا, لیکن سارے فیصلے تو ایسے نہیں جس کا تعلق آپ یہ میرے سے ہے اس کے اوپر تو عمل ہو جاتا ہے. اور زیادہ تر فیصلے جو ہیں وہ شہریوں کی شکایات کے اوپر ہی سپریم کورٹ میں مقدمے چلتے ہیں, ان کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان پہ عمل بھی ہو جاتا ہے. اچھا خان صاحب یہ بتائیے, وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے, کیونکہ وہ تو آپ سب کے سمجھ میں ہے کہ کہاں سے وزیر اعظم صاحب آئے, پوری دنیا کو پتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ مجھے نہیں پتا تو میرا خیال وہ ان کے پاس ہے کوئی اختیار ویسے نہیں. دیکھیں یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایک شخص ساری ذمہ داری نہیں لے گا. یا تو کوئی نہ کوئی کمیشن بنائے گی حکومت کہ بھئی اس کی انکوائری کرو اور پھر وہ رپورٹ پیش کرو, یا وہ اس کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی ججیکل پروسیجر شروع ہوگا. خالی اس وقت وزیر اعظم بھی ذمہ داری نہیں لے گا اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی اکیلا اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں لے گا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس قسم کا اسکینڈل ہے, اس لیے کہ مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. چاہے آپ کہتے رہیں کہ بھئی آئی ایس آئی جو ہے وہ ماتحت ہے وزیر اعظم کے, لیکن اس کی بیک کے اوپر فوج تو پوری کھڑی ہوئی ہے نا. جی اچھا خاصا یہ افہام و تفہیم سے کوئی نہ کوئی رستہ فوج کے ساتھ مل کے نکالا جائے گا اس مسئلے کا. اگر اس کو اس قسم کے اگر معاملات اٹھنے شروع ہو گئے یا جس طرح ابتدا ہوئی ہے, اس سے ایک تو حکومت کمزور ہوگی, اور دوسرا یہ ہے کہ بیرونی دنیا کے لیے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں استحکام ہے, سیاسی استحکام ہے یا معاشی استحکام ہے, اس میں بھی یہ چیز جو ہے رکاوٹ بنے گی. ہاں صاحب
یہ ذرا بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ یہ پچھلے دنوں 23 مارچ پہ کافی میڈل دیے گئے، آپ کی نظر میں وہ ٹھیک لوگوں کو دیے گئے؟ وہ کبھی بھی نہیں دیے گیا، وہ ہر حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نوازتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کووڈ کے اندر پاکستان کے اندر بھی بہت دنیا نے ڈاکٹروں نے اور انہوں نے نرسوں نے بڑے نے کام کیا، کسی ایک کا بھی نام اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو اس سے پہلے بھی مل چکے ہیں اور ان کو پھر دوبارہ میڈل جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ تو وہ ہر حکومت اپنے بندوں کو نوازتی ہے، اس میں پیپلز پارٹی نے بھی نوازا ہے، نون لیگ نے بھی نوازا ہے۔ جو جینون لوگ ہیں، بہت سارے ادیب ہمارے پیچھے فوت ہو گئے، امجد اسلام امجد صاحب فوت ہو گئے، اور بھی بہت، کسی ان ایسے لوگوں کو انہوں نے نہیں دیا، سب نے اپنے لوگوں کو نوازا، اور اس کے بارے میں یہ ہمیشہ سے رائے رہی ہے کہ اس میں یہ لوگوں کو نوازا جاتا ہے، اور جو جینون لوگ ہیں ان میں اکا دکا شامل ہوتے ہیں اس کے اندر۔ خاصا یہ ویڈیو روزانہ ہماری خبروں میں آ جاتی ہے، یہ ویڈیو شیڈیو ہے ابھی یا صرف قصے کہانیاں؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو ویڈیو کا روزانہ بلیک میل ہوتا ہے، روزانہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوتی رہتی کوئی نہ کوئی، یہ کچھ ہے بھی اس کے اندر کہ ہم ویسے ہی انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ بھئی بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ویڈیو جو ہے نا وہ جعلی چڑھائی جا رہی ہیں، اس لیے مطلب باہر بیٹھ کے ایسی بات کہہ دینا کہ ہاں وہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ میرے لیے مشکل ہے، لیکن بعد میں چند دنوں بعد ہی پتہ لگتا ہاں جی فلانی ویڈیو جو تھی وہ فیک تھی۔ اور اکثر ویڈیو جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے ایک مہم کا حصہ ہے، سیاسی پارٹی نے یا اداروں نے بنائی ہوئی ہیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے، اکثر ان میں سے فیک ہی ہوتی ہیں۔ خاص صاحب تھوڑا سا یہ بتا دے، میں نے کہا یہ بھی شامل کر لیتے، کیا چل رہا ہے؟ روس کچھ ٹھنڈا پڑا یا نہیں پڑا؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ جنگ کے جو حالات بار بار لوگ بتا رہے ہیں، آپ تھوڑا سا اس پہ بتا سکتے ہیں روس کے بارے میں؟ دیکھیں، جنگ کے معاملے میں تھوڑی سی اسرائیل کے معاملے میں جو ہے نا دنیا جسے کہتے ہیں اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ ابھی تک تو بیان بازی زیادہ تھی، یا ایسے ممالک جو مذمت کر رہے تھے سارے واقعات کی، ان بیچاروں کی آواز کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اگر تو عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوتا ہے ایک آواز کے ساتھ، فلسطینیوں کا وقت ساتھ دیتا، تو یقیناً یہ بات اتنا نقصان نہ ہوتا، یا یہ جنگ قراردادیں جو اب پیش ہو رہی ہیں یہ پہلے پیش ہو جاتی۔ لیکن یہ کہ باقی دنیا نے، چھوٹے ممالک نے زیادہ اس معاملے میں اٹھایا ہے۔ اب نکاراگوا چھوٹا سا ملک ہے، اس نے جرمنی کے خلاف بھی انٹرنیشنل کورٹ آف عدالت میں جو ہے کیس کر دیا ہے کہ بھئی یہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، اوپر سے بیان کچھ دیتے ہیں، اندر سے یہ اسلحہ جو ہے اپنا اسرائیل کو دبادب دے رہے ہیں، ان کو امداد دے رہے ہیں، اور بہت ساری انہوں نے لسٹ دی ہے جو جرمنی نے انڈر دی ٹیبل جو اسرائیل کی امداد کی ہے، اور اس سے ان کو روکا جائے۔ یہ ان کو ہمت ہوئی ہے جو قرارداد پاس ہوئی ہے یونائیٹڈ نیشن کے اندر، اس میں امریکہ نے بھی ووٹ نہیں دیا، گو سے حق میں نہیں، خالد اوڈریل غیر جانبدار ہے، ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن اس سے یہ ہے کہ جو ویٹو ہر کر دیتا تھا وہ، اس سے ہر بات معاملے میں رکاوٹ بن جاتی تھی، وہ کم از کم ختم ہو گئی، اور اس سے یہ ہے کہ دنیا کو ایک نیا جرأت ملی ہے، اور اب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کرے یا نہ کرے، ہم اس لائن فلسطین کی اسٹیٹ کو منظور کرنے کے لیے تیار ہیں، یا اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ زمین کا بھی تو فیصلہ ہونا کہ زمین کے اوپر فلسطین اسٹیٹ بنے گی۔ اصل جھگڑا یہ ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی جو وزیر خارجہ امریکہ کے وہ جو روس اس سے ہو کے آئے ہیں سعودی عرب سے، اس میں کہتے ہیں کہ بھئی کوئی نئی پیش رفت ہوئی ہے، اور اس پیش رفت کا ابھی تک وہ باہر تو نہیں آیا، لیکن جب تک وہ ان کا جی محمود عباس کے ساتھ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اصل رکاوٹ تو وزیر اعظم ہے اسرائیل کے، جب تک وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی، الیکشن کے ذریعے آئے یا کسی ذریعے سے ان بندے کو ہٹایا جائے، اس وقت ابھی تک فلسطین کا قیام یا فلسطین کی اسٹیٹ کا فیصلہ ہونا جو ہے بظاہر مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال آج بھی مسلمانوں سے زیادہ دنیا جو ہے، دوسری دنیا، بین دنیا کہہ لیں، غیر مسلم دنیا جو ہے وہ فلسطین کے لیے زیادہ آواز اٹھا رہی ہے بنسبت مسلمانوں کے۔ سر یہ بتائیے، یہ یوکرائن کے جو حالات ہیں اور وہ پتہ چل رہا ہے کہ دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں، تھوڑا سا اس پہ بھی بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔
دیکھیں یوکرائن کے اندر اب یہ ہے کہ جس قدر دلچسپی دکھائی تھی نیٹو ممالک نے، اب وہ تھوڑی سی اور دنیا میں انوالومنٹ کی وجہ سے ادھر کچھ توجہ کم ہے، لیکن اس دوران روس نے کافی کچھ وہاں پہ نقصان وغیرہ جو کر دیا ہے یوکرائن کے اندر. اور روس کی جو پالیسی ابھی تک یہی چل رہی ہے کہ وہ ان کو تھکانا چاہتا ہے کہ بھئی ان کا زیادہ سے زیادہ جنگ کو لمبا کیا جائے، اور کیونکہ اس کے تو بارڈر کے اوپر ہے، اس کو تو اتنا کچھ وہ نہیں کرنا پڑتا جتنا باقی دنیا کو خرچ ہوتا ہے، باقی انوالومنٹ ہوتی ہے. اس لیے یوکرائن کے اندر بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالات زیادہ خراب ہیں ان سائڈ ملک کے اندر جو ہے. کب تک دنیا جو ہے وہ اس طرح حالت جنگ میں رہ سکتی ہے، اور لوگوں کو معاشی صورتحال بھی خراب ہو چکی ہے. جرمنی کی بہت ساری کمپنیاں جو ہیں ان کو وہاں پر وہ پانی کا سسٹم بحال کرنے کے لیے اپنی محنتیں کر رہی لگے ہوئے ہیں، اور جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو معمول پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ چند دن کے بعد وہ کر دیتا ہے، جو کچھ کیا کروایا ہوتا ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے یوکرائن کی جنگ بھی ابھی تک جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ جو ہے زوروں پہ جاری ہے. ایک دوسرے کو تھکا دینے والی جو ہے صورتحال اسے جو ہے کھیلا جا رہا ہے، جس کا نقصان جو ہے وہ عام شہریوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے. چلیں، بہت شکریہ خان صاحب. نہ جی، عرفان احمد خان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. وہ جو نون لیگ کی عظما ہے، اس نے آٹے کا تھیلا کسی خاتون کو دیا اور اس نے کہا میں لعنت بھیجتی تمہارے اس آٹے کے تھیلے پہ، لے جاؤ یہاں سے، میں نہیں لوں گی. اگر قوم میں غیرت ہو، اگر قوم کی بیٹیوں میں ماؤں میں غیرت ہو، تو وہ میرا خیال اسی طرح کے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کریں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ نمبر بنانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن جب لان تان پڑتی ہے، پھر سوشل میڈیا آواز اٹھاتی ہے، تو جناب پھر آپ سب کے علم میں کیا ہوتا ہے. خان صاحب نے کئی باتیں کی، مگر پاکستان میں نہ ہر بندے کی اپنی رائے ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی اخلاقیات ہے، نہ میرا خیال ہے انسانیت ہے. میں بہرحال آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ہم نے ترقی کی ہو. ہاں، اس چیز میں ترقی کی ہے کہ ویڈیو بن رہی ہیں، آڈیو بن رہی ہیں، بلیک میل ہو رہے ہیں، کہیں پہ کچے کے ڈاکو آئے ہوئے ہیں، کہیں پہ پکے کے ڈاکو آئے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہی. لیکن خان صاحب کیونکہ ایک سینئر صحافی ہیں، وہ اپنے خیالات کا جس طرح اظہار کر رہے تھے، لیکن ہر بات سے اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کے سامنے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.